अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमुल मिनर रिजालि कसीर वलम यकमुल मिनन निसाई इल्ला मरियम बिन्त इमरान व आसिया इम्रअतु फ़िरऔन व फ़ज़लु आइशा अला साइरिन निसा कफ़ज़लि सरीद अला साइरित ताम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमा ख़वातीन हज़रात, माएँ और बहनें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर सबसे बड़ा करम और एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को अपनी बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत ही कौम के हमदर्द और बहुत बड़े ज़िम्मेदार और हम सब का दर्द रखने वाले मज़हबी, तालीमी और समाजी और सियासी कामों के अंदर सरगर्म रहने वाले मरहूम हाजी अब्दुल कादिर साहब के इंतकाल पर ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से हम सब को जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोहतरमा ख़वातीन हज़रात, मर्द लोगों का मस्जिदों में जमा हो जाना, अपने काम को छोड़कर
मुलाजमत को छोड़कर, सर्विस को छोड़कर, खेती को छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर, बहुत आसान है। जिस काम में वो लगा था उठ जाए, वज़ू कर ले, मस्जिद में आ जाए। लेकिन औरत का अपने घर से निकलना बहुत बड़ा काम है। बच्चों को संभालना, घर के मर्दों की खिदमत के कामकाज देखना, घर की सफाई सुथराई, घर के खाने पीने। हमारे औलाद में बच्चे बच्चियां कुछ ऐसे होते हैं जो माँ की मौजूदगी के बगैर खाना न खावे। घरों के अंदर औलाद में कुछ माजूर, परेशान, बीमार, इनकी दवाई, इलाज, इनकी सफाई सुथराई, घर के झाड़ू, घर के बर्तन। सुबह का वक्त बहुत काम का होता है। इन सारी मशगूलियात से निकलना, मर्द का खाली कपड़े पहनकर वज़ू करके मस्जिद में बैठ जाता है। औरत के लिए घर से बाहर घर के काम के कपड़े बदल करके निकलना एक मुश्किल काम होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी सआदत की चीज़ है। इस तरह मसरूफियात से यकलख्त अलग हो करके दीन सुनने के लिए जमा हो जाना। और आम तौर पर मर्द के लिए मस्जिदों में पंखों के निज़ाम होते हैं, बेहतरीन ठंडक और एसी लगी हुई होती है, और हम ख़वातीन फड़ियों में बैठ जाते हैं, आपस में मिलकर बैठते हैं। इसी के साथ साथ गर्मियों के ज़माने में एक कड़ा मुजाहदा होता है। इन सारी मुश्किलात के बावजूद हमारा अल्लाह और अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने के लिए जमा हो जाना, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हम यहाँ जमा होते हैं। लेकिन जब हम कुर्बानी देकर घर से बाहर आ ही गए, याद रखो आप अपने घर से निकले हैं और मकसद ये है यहाँ दीन कहा जाएगा, दीन सुना जाएगा। जब कोई आदमी दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, चाहे मर्द हो या औरत, फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं। समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआए मगफिरत करती है। यहाँ तक कि बिलों में रहने वाले हशरातुल अर्द इनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। हम और आप यहाँ जो जमा हुए हैं दीनी मुज़ाकरा और दीन सुनने के लिए, यहाँ वो कहा जाएगा जो अल्लाह ने फरमाया, यहाँ वो सुना जाएगा जो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आपने करके दिखाया। जब हम यहाँ पहुँच गए, पूरी तवज्जो के साथ बात सुनेंगे, अपने आप को मोहताज और ज़रूरतमंद समझ कर के बात सुनेंगे। मुझे मेरी इस्लाह के लिए, मुझे मेरी तरबियत के लिए, मुझे मेरी ज़रूरत के लिए दीन सुनना है। नीयत साफ करके दीन सुनेंगे और नीयत ये रखेंगे कि जो दीन यहाँ कहा जाएगा इसको हम अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, यानी अमल करेंगे। और तीसरी बात ये है, पूरे ध्यान और तवज्जो से बात सुनना है, अमल की नीयत से सुनना है, दूसरा तक पहुंचाने की गर्ज से सुनना है। न मालूम ये भी हो सकता है कि इंसान की ज़िंदगी में बाद मजलिसें आखिरी हो जाया करती है और इंसान की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता। लिहाजा हमें पूरे तवज्जो के साथ बात सुनना है। जो बात समझ में आ जाए इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आना है, और जो ज़िंदगी में अमल में आ गया इसको दूसरों तक हमें पहुंचाना है। ये बात का हक़ है। अगर इन तीन बातों का हमने ख्याल रख दिया तो हम अपनी मसरूफियात से छोड़ करके हमारा यह आना अजर व गनीमत और सवाब का बाइस होगा।
دیکھو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اور عالم کی تمام مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا خالق اور مالک اللہ ہے، جس نے انسان، حیوان، جمادات، نباتات، فرشتے، جنات، کائنات کی کروڑ ہاں کروڑ، خرب ہاں خرب مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن سب سے بہترین اچھے ڈھانچے میں، اچھی ڈائی میں، اچھے نمونے میں اگر بنایا تو حضرت انسان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کائنات کی مخلوقات میں آسمان اور عرش تک کی مخلوقات ہیں۔ آسمان نے دنیا سے لے کر زمین تک کی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر سے لے کر 7 زمین تک کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ پاک نے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے قیمتی، احسنی تقویم میں جو پیدا کیا انسان کو۔ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین، سینا کے پہاڑ کی قسم اور مکہ شہر کی قسم۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی۔ ایک انجیر، ہم میں کا ہر ایک اس کو پہچانتا ہے۔ 2 قسمیں غذا کے بابت کھائی ہے اور 2 پاکیزہ مقامات کی قسم کھائی ہے۔ غذا کے بابت انجیر، یہ مرد کے لیے بھی مفید، یہ عورت کے لیے بھی مفید۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم قرآن کی بتائی ہوئی غذا کو استعمال کریں، جن کا ورنن قرآن میں ہے، جن کا بیان قرآن میں ہے۔ آپ جتنی خواتین یہاں ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ماوا کھاتی ہیں، ایک دن میں کوئی 2، کوئی 5، کوئی 7۔ ایک ماوا منیمم 20 روپے کا ملتا ہے، اگر 5 کھاوے تو 20 55 100 روپے ماوے میں چلے گئے، 2 کھاوے تو 40 روپے چلے گئے۔ منیمم 40 روپے کا ماوا تو چلتا پھرتا مرد عورت کھا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ خبیث چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے خبیث چیزیں تم پر حرام کی ہے۔ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے ماوے کی پڑیکی پر تمباکو پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے۔ کوئی بھی، چاہے گاؤں میں بکے چاہے شہر میں بکے، ویراول سے خریدو، ڈاری سے خریدو، مرد بھی کھاتا ہے، عورت بھی کھاتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایک رواج ہے، حالانکہ یہ خبیث چیز ہے، طے شدہ بات ہے کہ یہ خبیث چیز ہے۔ اس سے منہ خراب ہوتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، مسوڑے میں بیماری پیدا ہوتی ہے، حلق خراب ہو جاتا ہے، جگر انسان کا ختم ہو جاتا ہے، لیور بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کی انتڑیاں بھی جو کہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے کلیجے اور پتے پر بھی اثر کرتا ہے، بے شمار نقصانات۔ ایک خبیث چیز ہے، ایک حرام چیز ہے، لیکن کھائے گا۔ لیکن قرآن کی بیان کردہ غذائیں، انجیر کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ میری بات سننے کے بعد آپ قرآن میں غور کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی قسم کھائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ لہذا آج کے بعد
ہمارے غیر ضروری خرچوں پر کنٹرول کر کے قرآن کی بیان کردہ غذاؤں کو استعمال کرنا۔ اور عورت کے لیے تو اسلام میں مرد کو مکلف کیا ہے۔ دیکھو، آپ میکے میں بیٹی تھی، آپ کے باپ ذمہ دار تھے، آپ کے باپ ذمہ دار تھے، آپ سسرال میں بیوی ہیں۔ مرد اسی وقت نکاح کر سکتا ہے جب آنے والی عورت کو مکان دے، آنے والی عورت کو کپڑا دے، آنے والی عورت کو کھانا دے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو مرد کے لیے شادی کرنا جائز نہیں۔ علیحدہ مکان ہونا چاہیے، آنے والی عورت کے کھانے پینے کا بندوبست حلال طیب طریقے سے مرد پر واجب ہے، اور اب عورت کے کپڑے وغیرہ اخراجات مرد پر واجب ہیں۔ اس کو شریعت میں نان نفقہ کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری مرد کی۔ تو آپ بیٹی تھی تو ماں باپ ذمہ دار تھے، آپ بہو ہوئی تو شوہر ذمہ دار ہوئے۔ اللہ کل کی بیٹی کو پرسوں کی ماں بناتا ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی جاتی ہے۔ عورت اسلام میں بلند پایا حیثیت کی حامل ہے۔ فقہ اسلامی کا قاعدہ ہے، جس عورت کو بیٹی سے بہو بننے کا زمانہ نصیب ہوا اور اللہ نے اس کے پیٹ میں نکاح کی برکت سے اولاد کا ذریعہ کر دیا، تو حمل کے زمانے میں مرد کو روٹی غذا عورت کی کرنا واجب۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، ایک مرتبہ ماں کا دودھ پی لیتا ہے، عورت کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عورت کو دن میں 5 مرتبہ غذا کھانے کا حکم دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے شوہر کو اپنی اولاد کی وجہ سے بیوی کا ڈبل خرچہ دینا واجب ہے، ایک بیوی کا اور ایک اس کی اولاد کا، دونوں کا خرچ دینا مرد پر واجب ہے۔ داخلہ طریقے پہلے 5,000 خرچی دیتا تھا، اب اللہ نے اس سے اولاد دے دی، اب 10,000 خرچہ دینا واجب ہے۔ 5,000 بچے کا، 5,000 اس کی بیوی کا۔ حمل کے زمانے میں روٹی خوراک اور ولادت کے بعد ڈبل نفقہ، یہ واجب ہے۔ اسلام نے کیا اونچا مقام دیا ہے عورت کو، اس کی ذمہ داری مرد پر قرار دے دی گئی۔ تو زیتون، انجیر، اس کا ورنن قرآن میں ہے، اس کا بیان قرآن میں ہے۔ یہ بہت پاکیزہ درخت ہیں، اس کی خوراک بہت نفع بخش ہے۔ عورت کی کمزوری حمل کے زمانے میں، عورت کی کمزوری ولادت کے بعد، عورت کی کمزوری دودھ پلانے کے زمانے میں بچے کو، ان تمام میں غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور غذا جو قرآن کی بیان کرتا ہے وہ استعمال کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ والتین والزیتون، دوسرے نمبر میں قرآن فرماتا ہے، قسم ہے اللہ فرماتے ہیں زیتون کے درخت کی، زیتون کی درخت کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ اس کی کھیتی پیغمبروں کے ہاتھ ہوئی ہے، اور ملک شام میں سب سے پہلے اس کی پیداوار ہوئی۔ اور زیتون کے درخت کا تیل بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں وَشَجَرَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، اور زیتون کا درخت ناریلی کی طرح، کھجور کی طرح سیدھا ہوتا ہے، نہ مشرق میں جھکا ہوا ہوتا ہے نہ مغرب میں جھکا ہوا ہوتا ہے، نجاستوں سے دور رہتا ہے۔ اس کے تیل کے بہت فوائد ہیں، یہاں تک کہ کلونجی کا کوئی بھی دانہ یا تیل زیتون کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ عرب میں جیسے ہم مانڈوی کا تیل کھاتے ہیں، کپاس کا تیل کھاتے ہیں،
जैतून का तेल खाने का रिवाज है। जैसे हम मानवी का तेल रोटी में लगाते हैं, अरबों में रोटियों के अंदर जैतून लगाया जाता है। जैसे हम खाकरी से अपने घरों के अंदर कचूमर बनाते हैं और अचार बनाते हैं, अरबों में जैतून के अचार का रिवाज है, बहुत खाया जाता है। अचार में भी तेल भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके दरख्त के फल भी खाए जाते हैं। ये कुरान की बयान करदा दो ग़िज़ा हो गई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल अगर घर में मौजूद है तो रोटी के साथ मिलाकर खाने में वो सालन का काम देता है। लिहाजा अपने घर में हलाल और पाकीज़ा और तय्यब ग़िज़ाओं में और कुरानी ग़िज़ाओं में इन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए और घर में उसको बसाना चाहिए। हज और उम्रे में जाते वक्त वहाँ हरमैन के मुक़द्दस मकामात पर ओरिजिनल मिल जाता है, तेल भी मिलता है, दाने भी मिलते हैं। अंजीर तो हमारे यहाँ भी पाया जाता है और अरब के मुकाबले में हिंदुस्तान में कश्मीर में उसकी खेती बहुत फ़ायदेमंद होती है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ये फरमाते हैं हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। तो सर्वा मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने सबसे अशरफ, सबसे अफजल और कुल कायनात का मखलूम इंसान बनाया और इंसान को अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया। वो दुनिया में आदम से अल्लाह ताला ने इंसानियत को वजूद बख्शा और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के हाथ मट्टी और गाना जमा करके पैदा करवाया। जब आदम पैदा हो गए तो आदम अलैहिस्सलाम की पसलियों में से, डाबी पसली से और सबसे ऊपर की पसली से, मिशकातुल मसाबी की रिवायत है, ऊपर से पैदा किया सबसे डाबी पसली से हजरत हव्वा को। इसमें ये निशानदेही की गई कि मर्द के दिल डाबी तरफ होता है, सीने में दिल डाबी तरफ होता है। इंसानी ज़िंदगी में औरत निकाह की गर्ज से दिल में बसाने के काबिल चीज़ है। ये इंसान की रफ़ी का ये हयात है, ये इंसान की जीवन साथी है। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस पाकीज़ा रिश्ते के बेशुमार अनवार और बरक़ात हैं। अब इन दोनों में जोड़े में अल्लाह ने मर्द को मनसब दिया है, औरत को हुकूक दिए हैं और दोनों को कुरान कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। चाहे मर्द हो चाहे औरत, अहसनि तक़वीम में खुदा ने पैदा फरमाया। हमारे यहाँ माँ बाप बेटी जवान होने पर रिश्ता तय कर देते थे। पहले तो लोग देखते भी नहीं थे, बस माँ बाप ने तय कर दिया, हो गया। मैं खुद मुफ्ती बनता था, मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। जिस लड़की से मेरी जो बीवी बनने वाली थी मैंने उसको देखा भी नहीं। मैं तो बहुत दूर 700 किलोमीटर था और मुझे इत्तला कर दी वालिदा ने कि तुम्हारा रिश्ता हो गया। बस तय हो गई, बात ख़त्म हो गई। मदरसे में पढ़ते पढ़ते रिश्ता हो गया। और आजकल बेटा गूगल से, नेट से रिश्ता पसंद करता है। न घरों में बरकत, न सुकून, न चैन, न मोहब्बत। आँखें ज़ीना करती हैं, दिल ज़ीना करता है। माशरा समाज तितर बितर हो गया। मुसलमान को छोड़कर हिंदू, हिंदू को छोड़कर मुसलमान। अजीब कश्मकश में कायनात मुब्तला हो गई। हालांकि एक बात समझो, पाक और तय्यब बीवी घर में पाकी लाती है। काफिरा खबीसा ये घर में खूब सलाएगी, खबासत लेकर के आएगी। लिहाजा
ایک ٹائم وہ تھا حیا اور شرم انسانیت میں بہت زیادہ تھی، اور آج ساری تخلیق بدل گئی۔ حیا اور شرمیلے ماں باپ کی اولاد نیٹوں سے اپنی بیویاں پسند کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کو لے کر کے چلی جاتی ہیں، اور ماں باپ اپنے گھروں کے اندر سسکیاں لیتے رہتے ہیں۔ ٹائم تو وہی ہے، انسان بدل گیا، زمانہ تو وہی ہے، سوچ بدل گئی، وقت تو وہی ہے، خیالات بدل گئے۔ اسی کے لیے آپ کو جوڑا گیا ہے۔ پوری کائنات میں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتہ پتہ، حسین سے حسین خوبصورت منظر کے مقابلے میں اللہ نے سب سے اچھے ڈھانچے میں انسان بنایا۔ آدم کی بائیں پسلی میں سے اوپر کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اکیلا آدمی تنہائی میں وحشت محسوس کرتا ہے، پارٹی چاہیے اس کو۔ اللہ نے حوا پیدا کی اور آدم کے سامنے بٹھا دیا، تو آدم علیہ السلام نے حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا انسیت کے لیے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا خبردار اے آدم، حوا کا مہر ادا کرو۔ اس وقت سے انسانیت کے لیے مہر واجب ہو گیا۔ اب اس زمانے کا مہر کیا تھا؟ باری تعالیٰ کیا مہر ادا کریں؟ کہا نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور تم حوا کا مہر چکا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نبی آخر الزمان پر درود یہ مہر قرار دیا گیا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو آدم پیدا ہوئے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء، 313 رسولوں کے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ کا نور، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے پہلے پیدا کر دیا تھا، اور اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خیر، اب حضرت آدم نے جب مہر چکا دیا تو حضرت آدم اور حوا کا جوڑا وہاں سے بنا۔ میں آپ کو آپ کی تاریخ بتاتا ہوں۔ ہمارا جوڑا ابتدائی آفرینش عالم سے خدا نے بنا دیا، اور مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے ایک عجیب قسم کی جاذبیت اور کھینچاؤ پیدا کر دیا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہمارے حاجی صاحب جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئے، لیکن حجیانی کو حاجی صاحب کی محبتیں، ان کی وفائیں، ان کی ادائیں، ان کا پیار اور زندگی میں کریمانہ نرم اخلاق کا برتاؤ آخری سانس تک ستائے گا۔ میاں بیوی کا جوڑا اور یہ رشتہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ازدواجی زندگی میں بے شمار مراحل آتے ہیں، کڑوے کھٹے حالات آتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے فرما برداری نافرمانی کے جذبات ہوتے ہیں، اولاد میں بیماریاں آتی ہیں، کبھی میاں بیوی میں ذہنی انتشار آتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ زندگی کی گاڑی ہے، سفر بہت دشوار گزار ہے، خاردار کانٹے ہیں، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ انسان سفر میں ہوتا ہے اور سفر کی مشکلات درپیش ہوتی ہے، لیکن ان سب کو انسان جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی گھر کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی دیر جیٹھ کی طرف سے، کبھی دیورانی جیٹھانی کی طرف سے،
حالات ناگزیر چیزیں ہونا ہے، دنیا نام ہی اسی کا ہے، لیکن ہمیں کائنات کی بہترین زوات ان میں حوا کی زندگی دیکھنی پڑے گی، انبیاء کی بیویوں کی زندگی دیکھنی پڑے گی، کیسی زندگی گزاری۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس سے پہلے قرآن سمجھو، دیکھیے قرآن کریم میں ایک عورت کا نام کئی مقامات پر آیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، کہیں قرآن عیسیٰ بن مریم وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ایک عورت کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا۔ مرد میں سے صحابہ میں سے ایک صحابی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، ایک صحابی زید کا نام ایک مرتبہ آیا ہے، لیکن قربان جائیں عیسیٰ کی ماں مریم کا نام کئی مقامات پر آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا عورت کا تذکرہ نام بنام قرآن نے مرد کے مقابلے میں زیادہ کیا ہے، اس سے مردوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، یہ بہت بڑی حقوق کی مالکہ ہے، اے مرد تجھے اس کے حقوق کی ادائیگی میں زبردست کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ حضرت یحییٰ کے گھر میں مریم کی کفالت خدا نے کی۔ اب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک عورت تھی، پاک دامن تھی، پارسا تھی، حضرت زکریا ان کے ماموں لگتے تھے، اور زکریا نبی ہیں، ان کے بیٹے یحییٰ پیدائشی نبی ہیں۔ آپ ان کا نام قرآن کریم میں پڑھیں گے، یا زکریا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ۔ حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں تھی۔ اب ماں باپ کوئی تھے نہیں کہ جو پرورش کرے، حضرت زکریا نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا اور اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا دیا تھا، جس کمرے میں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ مریم بڑی نیک خاتون تھی، بڑی پارسا اور پاکیزہ عورت تھی۔ اللہ بغیر موسم کے حضرت زکریا کے گھر میں مریم کے لیے پھل لاتا تھا۔ ابھی آمبے کی سیزن ہے، کیری ہو، کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن بغیر سیزن کے کوئی پھل کمرے میں، اور جہاں کوئی پرندہ بھی نہیں پھرک سکتا ہے، اور وہاں پھل انگور کا کھوسا تازہ ابھی ویلے سے توڑ کر کے لایا ہوا، تو حضرت زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اس گھر میں میرے علاوہ کسی کی آمد نہیں، کہیں سے کوئی کھڑکی راستہ نہیں، اور تازہ کھوسا ایک انگور تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ زکریا کے یہاں اولاد نہیں تھی، 110 برس کے بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی کی عمر 90 برس کی تھی، اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا نے باری تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جو بغیر موسم کے زکریا کے گھر میں مریم جو کفالت پا رہی ہے، اس کو آپ کھوسائے انگور بغیر سیزن کے بھی آپ انگور کا پھل دے سکتے ہیں، تو زکریا کے یہاں بڑھاپے کے اندر اولاد کی ضرورت ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ بس اس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو وہی اللہ ہے جو بغیر موسم کے زکریا کے گھر میں کفالت پانے والی مریم کے لیے بند کمرے میں تازہ انگور پیدا کر سکتا ہے،
تو تمام تر طاقتوں کے ساتھ اللہ ہے جو زکریا کو بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بشارت دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، ہم آپ کو یحییٰ نامی لڑکا عطا فرمائیں گے۔ عورت وہ ذات ہوتی ہے جس سے پیغمبر سبق حاصل کر کے بارگاہ خداوندی میں جب نظر و نیاز کرتا ہے تو خدا اولاد میں یحییٰ دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جب بھی ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پر 40 فائدے ملتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ درود شریف کون سا پڑھو گے؟ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں بیٹے ہمارے مولوی صاحبوں کے پاس جاتے ہیں اور مکتب میں یہ درود سیکھ کر آتے ہیں۔ میری مائیں آپ بھی ان سے سیکھو، آپ اپنی بچیوں سے سیکھو، استاد نے کیا سبق پڑھایا بیٹا مجھے سناؤ۔ چلو اتنا لمبا درود یاد نہ رہے تو خالی اللہم صلی علی محمد، اگر اتنا بھی یاد نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، 300 مرتبہ آپ کو درود پڑھنا ہے، 300 مرتبہ دن بھر میں ایک ساتھ پڑھنا چاہو تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم 5-7 منٹ لگے گی۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خالی 5 منٹ فارغ کر دو۔ ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھو گے تو 500 مرتبہ۔ نماز کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، درود کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں بھی درود پڑھ سکتے ہو، اگرچہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو اور آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور درود پڑھے تو اس کے فائدے الگ۔ مرد ہو تو مسواک کرے، مرد ہے تو خوشبو لگاوے۔ دیکھو آپ خوشبو مت لگانا، یہ آداب مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ مرد کے درود پڑھنے کا افضل طریقہ یہ ہے قبلہ رخ بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے، مسواک کر کے بیٹھے، خوشبو لگائے۔ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، آپ کو خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی خوشبو آپ کے کلر والے کپڑے ہیں، عورت سفید کپڑے نہیں پہنے گی۔ عورت کی خوشبو عورت کے کلر والے کپڑے ہیں، اور مرد کی خوشبو جس میں خوشبو آتی ہے وہ مرد استعمال کر سکتا ہے، عورت نہیں استعمال کر سکتی۔ خیر یہ فقہ کا قاعدہ بھی سمجھو۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ مردوں میں کمال درجے کے لوگ بہت ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، غزوہ بدرین کے شرکاء، بیر معونہ کے شرکاء، بیعت رضوان کے شرکاء صحابہ، وہ 313، وہ 1400، بڑے بڑے صحابہ، یہ کمال کے درجے کے۔ لیکن عورتوں میں کمال درجے کو 3 عورتیں پہنچی، درجہ کمال کو 3 عورتیں پہنچی۔ ایک عمران کی بیٹی مریم جو حضرت زکریا کی کفالت میں تھی، جن کو آپ نے سنا۔ دوسری
आसिया फिरौन की बीवी। फिरौन खतरनाक इस्लाम का दुश्मन था, मिस्र का बादशाह था और उसका लक़ब फिरौन था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके ज़माने में पैदा हुए और दावत व इरशाद किया, लोगों को दीन समझाया, फिरौन ने बगावत की, हजरत मूसा को परेशान किया। हजरत मूसा की कौम बनो इसराइल को तकलीफ देने वाली जिल्लत आमेज सजाएं चखाई। इसका बयान कुरान के 30 पारे में है। देखिए, शौहर बादशाह, अल्लाह का भी अल्लाह होने का दावेदार, ज़माने का बड़े घमंडी इंसान, अल्लाह का भी रब होने का दावा उसने किया था। उसकी बीवी है आसिया। बनु इसराइल के 72,000 बच्चे जमा कर दिए थे। 72,000 बच्चों का खूनी। कितना खतरनाक आदमी होगा। इनकी बीवी आसिया इस्लाम लाई थी, हजरत मूसा पर ईमान लाई थी और फिरौन ने हजरत आसिया को ईमान की निस्बत पर बहुत खतरनाक हाल की कारी किया था। हजरत आसिया को पता चल गया था ये मुझे मार डालेगा, तो हजरत आसिया ने दुआ की जो कुरान में है, रब्बी बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। 3 दुआएं की। रब्बी बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ऐसी दुआ किसी मर्द ने नहीं की। आप वो कीमती मवाद है उम्मत का, ऐ अल्लाह तेरे पास मेरा घर बना दे। रब्बी बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, मर्द क्या दुआ करता है, जन्नतुल फिरदौस दे दे, नबी के पास ठिकाना दे दे। औरत क्या दुआ करती है, ऐ अल्लाह तेरे पास मेरा घर बना दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, ऐ अल्लाह फिरौन के मारने से पहले तो मुझे मौत दे दे। वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, फिरौन के जुल्म तशद्दुद से मुझे नजात दे दे। अल्लाह ने रूह कब्ज़ा कर ली आसिया की, लेकिन फिरौन खतरनाक जालिम था। इंतकाल के बाद भी चट्टान हजरत आसिया पर गिरा करके चूरा चूरा कर दिया, लेकिन अल्लाह ने आसिया को जन्नत के अंदर उठा लिया। रब्बि बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। बड़े अजीब अंदाज से कुरान ने तज़किरा किया। फिरौन जैसे जालिम की बीवी आसिया, शौहर कितना ही बड़ा बेदीन हो, औरत दीन अगर इख्तियार करना चाहती है तो फिरौन के घर में रह कर के आसिया मूसा पर जब ईमान ला सकती हैं तो हम क्यों नहीं। आखिरी बात, वफ़द्लु आइशा अला साइरिन निसा, लेकिन मरियम बिनते इमरान के मुकाबले में, आसिया इमराते फिरौन के मुकाबले में भी अगर दुनिया में कोई औरत ऊंचे मर्तबे और मकाम के हामिल हुई है तो वह हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन अफीफा कायनात सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ अबू बकर की बेटी उम्मे रोमान की लख्त जिगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। कौन है? कबीलाए तैम की औरत है। अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा की बेटी है, कुरैश के ख़ानदान की है, उम्मे रोमान की बेटी है। इनकी दूसरी बहन अस्मा है। अबू बकर के उसूल फुरू सब मुसलमान थे। अबू बकर एक वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी मर्जी अल्लाह के पैगंबर की गुलाम बना दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी को बहुत चाहते थे, बड़ी मोहब्बत थी, रिश्तेदारी कोई नहीं थी, कुरैशी थे खाली। अबू बकर के दिल में चाहत पैदा हुई, काश मेरी बेटी नबी के निकाह में आ जाए। एक रिश्ते का अबू बकर के दिल में जज्बा था। निकाह हो गया 6 साल के उम्र में, 9 साल के उम्र में रुखसती हुई।
اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی 2 بیوی ہے. پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے جن کی عمر 40 سال کی ہے. 3 بچوں کی ماں ہے، ہند، حالہ اور ہند. پہلا ہند اور حالہ لڑکی لڑکی اور دوسری ہند لڑکی ہے. 2 مردوں سے ڈبل بیوہ ہے. 40 سال کی ہے. آقا 25 سال کی برجوانی میں ہے. خدیجہ عرب کی دولت مند ہے. خدیجہ بڑی خوبصورت ہے. زمانہ جاہلیت میں بت کی پوجا نہیں کی، طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی. عرب کے رؤساء، تجار، بڑے بڑے مالدار، ڈبل بیوہ کا داغ لگنے والی عورت 40 سال کی 3 بچوں کی ماں کو پیغام میں نکاح بھیجتے تھے. سب کو ٹھکرا دیا خدیجہ نے، اور خدیجہ نے خود اپنے پیغام میں نکاح نبی سے دیا. اور آقا کی عمر 25 سال کی ہے. آقا کے چچا نے فیصلہ کر کے نکاح منظور کر لیا. 25 سال نکاح میں رہی. 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا. 65 سال کی عمر ہوئی خدیجہ کی، اور 25 سال آقا کی زوجیت میں رہی. 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ. خدیجہ سے 2، ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، اور 3-4 لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ خدیجہ سے پیدا ہوئی. مقام ہجون میں مکہ میں 64 سال کی عمر کے اندر وفات پائی. نبی نے قبر میں اتارا. 25 سال کی عمر نبی کی تھی. 25 سال گھر میں رہی. نبی کی عمر 50 سال کی ہو گئی. خدیجہ کی عمر 64 سال کی ہو گئی. دوسرا نکاح زینب سودا بنت زمعہ سے ہوا تھا. وہ 14 سال زوجیت میں رہی. پھر ان کا انتقال مدینے میں ہوا 72 سال کی عمر میں، اور بقیع میں دفن ہوئی. اب تیسرا نکاح ابو بکر نے کرا دیا اپنی بیٹی عائشہ کا اللہ کے نبی سے. اور ابو بکر نے نہیں کرایا، اللہ نے جبریل بھیجا اور جنت کا ریشم میں عائشہ کی فوٹو لے آیا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں. اللہ نے خود اپنے پیغمبر سے عائشہ کا رشتہ بھیجا. ابھی ایک کافرہ لعینہ خبیثہ نے ہماری ماں کے مابد گندگی پھیلائی. کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے. 200 سے زیادہ لوگ جیل میں بھی ہیں. ہماری ماں کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا. اس لعینہ خبیثہ کا اللہ برا کرے جنہوں نے ہماری ماں کو بدنام کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. نبی کے لیے جان دے دینا بہت آسان ہے. لگاؤ ہے ہمارا، اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ نبی سے ہے. اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. ساری ازواج مطہرات ہماری ماں، لیکن عائشہ بڑی عجیب ماں. 2210 روایتیں ان سے امت میں آئی. 90 برس میں رخصتی ہوئی. عائشہ کی عمر 9 سال کی. ابو بکر نے اپنے مال سے مہر چکایا نبی کو. بہت منت سماجت کی، اللہ اے اللہ کے پیغمبر میری بیوی آپ رکھ لو، میری بیٹی آپ رکھ لو، میری بیٹی آپ لے لو، اور مہر بھی میں چکا دیتا ہوں. اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا. ابو بکر کے منشا کی رعایت کر کے پیغمبر کی زوجیت میں آئی. 9 سال گھر میں رہی حرم نبوت میں. 48 سال پیغمبر کی عمر 63 سال کی ہوئی. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. عائشہ کی عمر 18 سال کی ہے. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. 48 سال بیوہ رہی. 48 سال. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 48
250 اور تقریباً 56 سال کی عمر پا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 56 برس کی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے 48 سال بیوگی میں رہی اور امت کو دین پہنچایا۔ 2210 روایتوں کی راویہ ہے۔ بیوہ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ ہماری حجیانی اب بیوہ ہوئی۔ آقا نے فرمایا الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کی خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے۔ ہمارے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے، اپنی 2 بیٹی جید الاستعداد 2 ملصابوں کے ساتھ ہے، جو زبردست شہر میں ہمارے قصبے میں کام کرتے ہیں۔ 5 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ یہ بہت دین کے کام آیا، مدرسوں کے کام آیا، سماج کے کام آیا، زبردست مجھ سے بہت بڑی عقیدت اور محبت۔ جب بھی یہاں پروگرام ہوا اس گھر میں ہم نے کھانا کھایا۔ عام طور پر ہم گھر والوں کو لے کر کہیں نہیں جاتے، لیکن ان کی محبت تھی کہ میں یہاں آتا رہا۔ جب مجھے پتہ چلا بہت طبیعت پر اثر بھی گزرا، لیکن زندگی فانی ہے، موت آنے والی ہے۔ بس اب ان بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹو اپنے باپ کا جو طریقہ زندگی تھا، کم بولتا تھا سمجھتا زیادہ تھا، علماء کی بہت محبت رکھنے والا، اور مجھ سے تو بہت تعلق تھا، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج میرے جسم میں 3 طرح کی تکلیفیں ہیں، لیکن ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ مبارک موقع ہے، حق کے تعزیت کے لیے مجھے جاننا ہی چاہیے، میں حاضر ہو گیا۔ لیکن حاجی صاحب کی، ہمارے بھائی عبدالقادر کی، مرحوم کی جلسہ ہو، سمو شادی ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی بھی قسم کا کہیں کا کسی کا بھی، اب مجھے شادیوں میں نکاح کے لیے بھی، اب دوسرے میں نے کہا آپ کے گھر میں نہیں، لیکن سماج کا ہے، تجھے آنے کا ہے۔ اب پہلے سے ماشاءاللہ تیار ہو کر کے آخر تک ہر کام کو سسٹمیٹک کرنے میں بہت مدد ملی، بہت کام لیا اللہ نے، زبردست کام لیا۔ اب گورے گورستان میں چلا گیا۔ اب ہم ہماری حجیانی سے کہتے ہیں زندگی کی یہ وفا کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن آپ بہت کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو۔ ایصال ثواب کرو، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، ان کی طرف سے للہ ایصال ثواب کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، اپنی استطاعت کے مطابق، اور اپنے باپ کے نرم اخلاق، بیٹی بھی اس کا لحاظ رکھے۔ چلو بیٹیاں خاص کر کے توجہ دے۔ باپ ہوتا ہے، بیٹی کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرا باپ ہے، لیکن جب باپ سے گھر خالی ہوتا ہے، اب بیٹی جب گھر میں آتی ہے اس وقت کچھ کمی محسوس کرے گی۔ ہم ان دونوں مولوی صاحبوں سے اور ہمارے 5 داماد سے کہیں گے کہ دیکھو اب یہ بیٹیاں باپ کا سایہ شفقت اب ان کے سر پر نہیں رہا، اب تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو گئی۔ جب بیٹی باپ سے گھر خالی پاتی ہے اس وقت بیٹی پر جو گزرتا ہے وہ بیٹی سمجھ سکتی ہے، لیکن پیاری بیٹیوں صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے۔ اب جس باپ نے آپ کو حیا کی چادر پہنائی، جس باپ نے آپ کو اچھے گھروں میں رخصت کر کے ماں بنایا، یعنی ماں بننے کی سعادت اس باپ نے کی دولت سے تم کو نصیب ہوئی، اب اسی باپ کو گورے گورستان کی خلوتوں میں اور تنہائیوں میں اور وحشتوں میں تمہارے لیے فجر کے بعد یاسین کی ضرورت ہے، تمہاری طرف سے عشاء کے بعد واقعہ اور ملک کی ضرورت ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی ضرورت ہے۔ پیاری بیٹیوں
آپ اور اپنی اولاد کو دین سکھا کر ان کے لیے اور اس بستی کے مرحومین کے لیے اور عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہوگا۔ جو قاعدے کی بات ہے، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جیسے جوار رحمت خدا بندی میں چلے گئے، بہت بڑا اثر چھوڑا دین میں، تعلیم میں، سماج میں، مذہب میں، مساجد میں، مدارس میں، علماء کی مہمان نوازی میں، آنے والی جماعتوں کی نصرت میں، ہر نیک مشورے دے کر نیک خیالات کے ذریعے سے تھکتے رہے، محنت مجاہدی کرتے رہے، یہ سب قبر میں نعمتیں بن کر کے برسے گا اور قبر میں نور بن کر کے برسے گا۔ ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے، لیکن یہ صرف دین کی نسبت پر ہے، اور دین انسان کو کامیابی کی راہیں ہموار کراتا ہے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ اور چند نصیحتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیین میں داخل فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ وہی عورتیں پڑھ سکتی ہیں جو پاکی کی حالت میں ہیں، یہ قرآن ہے، اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لو۔ عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت سے ایصال ثواب کر لو، انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن جائے گا۔ پھر دعا کرتے ہیں۔ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد، اللہم لک الحمد حمدا کما یلیق بجلال عظمتک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا ذا القوة المتین۔ اے اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیین میں داخل فرما دے، انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اے اللہ متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دے، خصوصاً بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، اور اے اللہ مرحوم کی بیوہ کو صبر جمیل عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی درجات کو بلند سے بلند فرما۔ جو انہوں نے اے اللہ تعلیم کے لیے، مذہبی کام کے لیے، سماجی کام کے لیے جو کوششیں اور محنتیں اور کاوشیں کی، اے اللہ ان کی قبر کو اے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دے۔ ہمیں ان اسباق کو اپنی زندگی میں تازہ رکھ کر اے اللہ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اور ان کو قابل تقلید اور نمونہ بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا ایمان پر اپنے اپنے وقت میں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خیر مانگی، ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے طفیل میں صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین امت کے نیک اعمال کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا Có những dính cho chị, hôm nay đi